अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक ज़बरदस्त तफ्तीशी कहानी जिसका नाम है दस्ते निस्वां और ये इसका पहला हिस्सा है। चोरी की रिपोर्ट मंचन आबाद के एक थाने में दर्ज करवाई गई थी। ताहम तफ्तीशी अफसर एएसआई फ़ेरोज़ तफ्तीश करते हुए मेरे पास पहुँच गया था। वो रात का वक्त था और मैं थाने से उठने की तैयारी कर रहा था। उन दिनों मैं ज़िला बहावल नगर के एक कस्बे लालीका से मुतल्लिका थाने में तैनात था। मज़कूरा कस्बा दरियाए सतलज के किनारे वाक़ है। दरिया की दूसरी जानिब ज़िला पाकपतन का इलाका शुरू हो जाता है। दरियाए सतलज का जो हिस्सा पड़ोसी मुल्क भारत में है वो ब्यास यानी दरियाए ब्यास कहलाता है। मैंने खुशदिली से एएसआई फ़ेरोज़ का इस्तकबाल किया। फ़ेरोज़ सेहतमंद जिस्म का मालिक एक देहाती टाइप पुलिस वाला था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 और 40 के दरमियान लगाया। उसके साथ 2 अफराद और भी थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि उनमें एक कांस्टेबल अल्लाह दित्ता और दूसरा खोजी चिराग दीन था। वो तीनों सादा लिबास में थे। रस्मी अलेक्स लेक के बाद मैंने फ़ेरोज़ से उसकी आमद की गर्ज़-ओ-ग़ायत दरियाफ़्त की तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक मवेशी चोर मोहम्मद बूटा अलमारूफ़ बूटा डंगर चोर के कदमों का ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। एएसआई ने कहा, मलिक साहब, बूटा डंगर चोर बहुत चालाक और होशियार वारदातिया है। हमने उसका खुरा निकाला है। वो मंचन आबाद से सीधा आपके इलाके में पहुँचा है मगर इससे आगे का कोई सुराग नहीं मिल रहा। फिर जनाब ये कि हमारी तफ्तीश से यही नतीजा निकलता है कि वो अभी तक आप ही के इलाके में कहीं रोपोश है। क्या तुम लोगों ने इस बात की तसल्ली कर ली है कि वो मेरे थाने की हुदूद से बाहर नहीं गया? उसने इस्बात में सर हिलाया और बोला, जी मलिक साहब, खोजी चिराग दीन का माहिराना तज्ज़िया यही कहता है कि वो लालीका से बाहर नहीं गया। एएसआई शुरू में मुझे बता चुका था कि उसे जिस मवेशी चोर की तलाश है वो मंचन आबाद से 7 भैंसें चुरा कर फ़रार हुआ है। मैंने उससे सवाल किया, फ़ेरोज़, क्या ये 7 की 7 भैंसें किसी एक ही शख्स की मिल्कियत थी? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मलिक साहब, बूटा ने 2 मुख्तलिफ़ अफराद के बाड़ों से भैंसें चुराई हैं। मौज़ा अलीपुर के ज़मींदार खुदा बख्श की 4 भैंसें और मौज़ा खालिस खुर्द के काश्तकार ग़ुलाम रसूल की 3 भैंसें, कुल मिलाकर 7 भैंसें मलिक साहब। मौज़ा अलीपुर और मौज़ा खालिस खुर्द मंचन आबादी के इलाके हैं मगर फिर भी 2 मुख्तलिफ़ जगहों से भैंसें चुरा कर यहाँ लालीका तक लाना कोई आसान काम नहीं है। काम तो वाकई बहुत मुश्किल है सरकार, खोजी चिराग दीन ने कहा। लेकिन ये जो बूटा डंगर चोर है ना, ये भी बड़ा कांटेदार चोर है। बड़े बड़े कारनामे हैं इसके रिकॉर्ड पर। इसके बाद एएसआई बूटा के बारे में तफसीलात बताने लगा जिसमें उसकी चोरी की वारदातों की दिलचस्प और खटन दास्तान के अलावा उसका कद काठ और हुलिया वगैरह भी शामिल था। बूटा का कद 6.5 फुट से निकलता हुआ था। वो हाथ पाँव का मजबूत एक ग्रांडील शख्स था। एएसआई की तहकीक से पता चला कि बूटा मौज़ा अमरुका का रहने वाला था। एएसआई जी, तुमने कभी बूटा की तलाश में अमरुका का भी कोई चक्कर लगाया कि नहीं? कोई फ़ायदा नहीं हुआ जनाब। मैं कई मरतबा अमरुका जा चुका हूँ बूटा की तलाश में मगर वहाँ एक मरतबा भी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ रहने वालों का कहना है कि वो कभी कभार ही अपने गांव का फेरा लगाता है। हमारे दरमियान कुछ देर तक बूटा डंगर चोर के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने एएसआई फ़ेरोज़ से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बूटा की तलाश में आपकी मदद दरकार है जनाब। मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूँगा। वो खुश हो गया और ममनूनियत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और उसे हदायत जारी करने लगा। नजीबुल्लाह, एएसआई साहब और उनके साथियों के लिए खाने पीने और मंजी बिस्तरे का इंतज़ाम करो। ये हमारे मेहमान हैं। ओके सर, कांस्टेबल ने फर्मा बरदारी से कहा और कमरे से निकल गया। मैंने फ़ेरोज़ से कहा, तुम लोग खाओ पियो और आराम करो, अब सुबह ही हमारी मुलाकात होगी। इसके बाद मैं थाने से मुल्हिक अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया। दूसरी सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि मंचन आबाद वाले सरकारी मेहमान रुखसत हो चुके हैं।
مجھے اس پر سخت حیرت ہوئی اور میں نے شبینہ ڈیوٹی والے اے ایس آئی کو اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا۔ اے ایس آئی نے بتایا، ملک صاحب وہ تینوں تو صبح ہوتی ہی نکل گئے تھے۔ میں نے فیروز سے اس قدر عجلت میں رخصت ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ انہیں بوٹا کا ایک سوراخ ملا ہے اور وہ اسی کو چھاپنے جا رہے ہیں۔ انہیں مویشی چور بوٹا کا ایسا کون سا سوراخ ملا تھا کہ انہوں نے میرا بھی انتظار نہیں کیا؟ کم از کم میرے تھانے پہنچتے تک تو رک جاتے۔ ملک صاحب میں نے فیروز سے کہا تھا کہ آپ کو مطلع کر دیا جائے۔ جواب میں اس نے کہا کہ جب آپ تھانے آئیں تو آپ کو بتا دیا جائے۔ ویسے بھی وہ واپس آنے کا کہہ کر گئے۔ وہ کہاں گئے؟ تم بوٹا کے بارے میں کسی سوراخ کا ذکر کر رہے تھے۔ مجھے فیروز نے جو کچھ بتایا ہے جناب، اس کے مطابق کھوجی بابا چراغ دین صبح سویرے اٹھنے کا عادی ہے۔ وہ حوائج ضروریہ کے لیے کھیتوں کی جانب نکل گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ بوٹا کے قدموں کے نشانات دریا کی طرف جانے والے راستے پر پائے گئے ہیں۔ یہ خبر سنتی اے ایس آئی فیروز اٹینشن ہو گیا۔ اس نے کانسٹیبل اللہ دتہ کو بھی جگا دیا اور وہ تینوں ناشتہ کیے بغیر تھانے سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے فیروز نے کہا تھا، اب وہ کوئی خوشخبری لے کر ہی واپس آئیں گے۔ میں نے پوچھا، انہیں رات میں کھانے پینے اور آرام کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اے ایس آئی نے پروسوخ انداز میں جواب دیا، ہم نے پوری طرح ان کا خیال رکھا تھا ملک صاحب۔ شاباش، محکمہ جاتی مسائل سے دو چار مہمانوں کا خیال رکھنا ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ میری دعا ہے کہ فیروز کو بوٹا کے بارے میں کوئی مفید اور حوصلہ افزا صورتحال سے واسطہ پڑے۔ بیچارہ پہلی بڑی دربدری کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ ملک صاحب امید تو یہی ہے کہ فیروز کو کامیابی ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اے ایس آئی میرے کمرے سے رخصت ہو گیا اور میں روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول ہو گیا۔ مجھے ضروری کام نمٹاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کانسٹیبل شاہد علی نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب چاچا کرمو فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ چاچا کرمو کون ہے اور مجھ سے فوراً ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کرمو کا اصل نام تو کرم دین ہے ملک صاحب۔ وہ یہیں لالیکا کا رہنے والا ہے۔ وہ آپ سے اس لیے ملنا چاہتا ہے کہ گزشتہ رات اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ چوری؟ جی ہاں، چور چاچا کرمو کا جمع جتھا سب لے کر چلے گئے۔ بیچارہ بہت پریشان ہے، اس کے تو آنسو نہیں رک رہے۔ میں نے اسے برآمدے میں بینچ پر بٹھا رکھا ہے۔ کانسٹیبل کی وضاحت کے دوران میرا ذہن چور اور چوری کے الفاظ اور ان کے مفہوم میں الجھا رہا۔ گزشتہ رات اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک مویشی چور بوٹا کا ذکر ہوتا رہا تھا اور اب کرمو چاچا کے گھر میں چوری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس وقت میرا دماغ بہت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا، فریادی کو اندر بھیجو۔ چند لمحات کے بعد کرم دین سراپا فریاد بنا میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے اس کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ کرم دین عرف چاچا کرمو تہ بند اور کرتے میں ملبوس تھا، رنگت گندمی اور ہاتھ پاؤں مضبوط۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 اور 50 کے درمیان لگایا، جو بعد ازاں درست ثابت ہوا۔ وہ لگ بھگ 47 سال کا تھا۔ کرم دین، سنا ہے تمہارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، کیا کچھ گیا ہے؟ ککھ نہیں رہا جناب، ظالم میری زندگی بھر کی کمائی لے گئے۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ میرے پرخلوص انداز نے اسے حوصلہ دیا اور وہ پھٹ پڑا۔ آنسو بہاتے ہوئے اس نے مجھے اپنی بپتا سنائی، جس کے مطابق گزشتہ رات کسی وقت اس کے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ اسے اس اندھوناک واقعے کے بارے میں صبح ہی خبر ہو گئی تھی۔ وہ منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ جون کا مہینہ تھا اور ان دنوں بڑی قیامت خیز گرمی پڑ رہی تھی۔ دن میں آسمان آگ برساتا تھا تو رات بھی ایذا رسانی کے تمام آلات کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی تھی۔ حبس اس بلا کا ہوتا تھا کہ لوگوں کو مکانوں کی چھتوں پر سونا پڑتا تھا، یا پھر جن لوگوں کے صحن کشادہ تھے وہ وہاں چارپائیاں بچھا لیتے تھے۔ کرم دین کے گھر کا صحن بہت چھوٹا تھا، لہٰذا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مکان کی چھت پر سوتا تھا۔ صبح سے پہلے جب وہ اٹھ کر نیچے آیا تو اس نے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا پایا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو چھت پر جانے سے پہلے اس نے نہ صرف یہ کہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تھی، بلکہ باقاعدہ تالا بھی لگایا تھا۔
کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر کرم دین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تشویشناک انداز میں مکان کے کمروں کی جانب بڑھا۔ 2 میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ بہت خاص کمرہ تھا۔ اسی کمرے میں کرم دین کی زندگی بھر کی کمائی محفوظ کی گئی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ طاق میں رکھے چراغ کو جلا کر اس نے کمرے میں اجالا کرنے کی کوشش کی، پھر کمرے کے اس گوشے کو تلاشا جہاں جمع پونجی کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کرم دین کی متاع حیات چور لے کر جا چکے تھے۔ میں نے اس کے بیان کے وقفے میں پوچھا، کرم دین، تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤ گے؟ ضرور بتاؤں گا سرکار۔ میرا سب کچھ ایک جستی ٹرنک میں محفوظ تھا۔ میں نے خود محفوظ کیا تھا۔ وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی جو میں نے ایک خاص مقصد کے تحت محفوظ کی تھی۔ پھر اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی نگہت پروین عرف نگو کی شادی بڑی شان اور دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بچت سے رفتہ رفتہ نگو کا جہیز جمع کر رہا تھا اور تمام چیزیں اس نے جستی ٹرنک میں رکھی ہوئی تھی۔ کرم دین، نگو کے جہیز کے لیے تم نے جو سامان جمع کیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، میں نے داج کے سلسلے میں صرف قیمتی چیزیں ہی خریدی تھیں جو ٹرنک میں بآسانی رکھی جا سکتی تھی۔ فرنیچر اور دیگر بڑے سامان کے لیے میں نے نقد رقم محفوظ کر لی تھی۔ یہ تمام چیزیں میں شادی سے چند روز قبل خریدنا چاہتا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کرم دین۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں سرکار۔ جستی ٹرنک میں 15 تولے کے طلائی زیورات تھے۔ اس کے علاوہ 20 جوڑے کپڑوں کے تھے جن میں 10 جوڑے ریشمی اور کامدار تھے، جبکہ باقی 10 جوڑے سادہ ریشمی عمدہ قسم کے کپڑے سے تیار کیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں نقدی بھی اسی ٹرنک میں کپڑوں کی تہہ میں رکھی گئی تھی۔ پورے 5000 روپے تھے سرکار۔ میں چونکا۔ اس زمانے میں 5000 روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ پھر 15 تولے سونے کے زیورات بھی بڑی اہمیت کے تھے، پھر 20 جوڑے قیمتی کپڑوں کے بھی۔ یہ تو ایک شاندار شادی کی تیاری نظر آتی تھی۔ واضح رہے کہ وہ بہت سستا زمانہ تھا۔ اس وقت سونے کا بھاؤ لگ بھگ 80 یا 90 روپے تولہ تھا۔ 5 روپے کی نہایت اعلیٰ کوالٹی کی 1 من گندم مل جاتی تھی۔ اسی تناظر میں نے کرم دین سے سوال کیا، کرم دین، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا مزارع ہوں تھانے دار صاحب۔ مزارع تابع مرضی مالک؟ نہیں سرکار، میں مزارع خود کاشت قسم کا زمیندار ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے روزگار، عزت اور صحت دے رکھی ہے۔ کاشتکار ہوں، کاشتکاری کرتا ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ واہ، یہ بھی کیا زمانہ تھا! ان پڑھ لوگ بھی محاورے اور بولی سے بخوبی آگاہ تھے۔ کرم دین نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے میرے مبنی بر محاورہ سوال کا جواب بھی با محاورہ ہی دیا تھا۔ اب تو وہ دور خواب و خیال ہو کر رہ گیا۔ کرم دین، جب تم نے دیکھا کہ کمرے سے جستی ٹرنک غائب ہے تو پھر تم نے کیا کیا؟ میرا تو جناب دماغ ہی گھوم گیا تھا تھانے دار صاحب۔ میں بھاگم بھاگ چھت پر گیا اور جھنجھوڑ کر اپنی گھر والی کو جگا دیا۔ زینت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جب اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے میرے ساتھ نیچے آئی۔ پھر جب اس نے کمرے میں جستی ٹرنک کو غیر موجود پایا تو ہائے ہائے کرنے لگی۔ وہ چوروں کو کوس رہی تھی۔ اسی شور و غل سے نگو کی آنکھ بھی کھل گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا جی، ہمارے شور شرابے سے آلے دوالے کے لوگ بھی ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ پھر چوروں اور ٹرنک کے بارے میں باتیں ہونے لگیں اور اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ کرم دین کی تفصیل اختتام پذیر ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہارا جو جستی ٹرنک چوری ہوا ہے اس میں کوئی تالا وغیرہ بھی لگا ہوا تھا؟ جی سرکار، بہت مضبوط تالا لگایا تھا میں نے۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے چوری کس نے کی ہوگی؟ نہیں تھانے دار صاحب۔ کسی سے تمہاری دشمنی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات تمہارے علاوہ اور کون جانتا تھا کہ جستی ٹرنک میں تم نے قیمتی سامان اور طلائی زیورات وغیرہ رکھے ہوئے؟ یہ بات صرف 3 افراد کو معلوم تھی، یعنی میں، میری گھر والی اور نگو۔ ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے نگو کی شادی کے سلسلے میں کیا کچھ جمع کر رکھا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی یا بیٹی نے
کسی شخص سے جسٹی ٹرنک کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوگا۔ میں نے انہیں اس معاملے میں سختی سے زبان بند رکھنے کی تاکید کی تھی اور مجھے امید ہے انہوں نے میری تاکید کو ذہن میں رکھا ہوگا۔ ویسے میں نے اپنی تسلی کے لیے زینت اور نگو سے یہ سوال آج صبح کیا تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی بیان تھا، انہوں نے اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد کرم دین کو باہر بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وقوعے کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، باقی کارروائی اس کے بعد ہوگی۔ وہ مطمئن انداز میں میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ASI کامی شاہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ کامران محمود عرف کامی شاہ نہایت فرض شناس اور ذمہ دار پولیس اہلکار تھا۔ اس کے والد بڑے شاہ صاحب برٹش پولیس میں تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ پاک پولیس میں آ گئے۔ اب بڑے شاہ صاحب ریٹائر ہو چکے تھے۔ کامی شاہ کا تعلق منڈی صادق گنج کے علاقے موزہ میدانی والا سے تھا۔ کامی شاہ چند لمحات کے بعد میرے پاس موجود تھا۔ میرے تھانے میں سب سے زیادہ فعال اور جرأت مند نوجوان افراد میں کامی شاہ کا نمبر پہلا تھا۔ میں نے مختصراً کامی شاہ کو کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات سے آگاہ کیا اور کہا، ہمیں فوراً موقع واردات پر پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں 10-15 منٹ میں روانگی کی تیاری کر لیتا ہوں۔ جب تک کامی شاہ واپس آتا میں نے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو متعلقہ جگہوں پر رکھا، پھر ہم کرم دین کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ کرم دین عرف کرمو کا گھر ایک عام سا مکان تھا۔ پیچھے 2 کمرے تھے۔ کمروں کا ایک دروازہ صحن میں کھلتا تھا، جبکہ دونوں کمروں کی درمیانی دیوار میں بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ صحن بہت مختصر تھا، جس کے ایک کونے میں رسوئی نما باورچی خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ باورچی خانے کے دروازے کے باہر چھوٹا سا کھرا بنایا گیا تھا، جہاں برتن وغیرہ دھوئے جاتے تھے یا پھر کپڑوں کی دھلائی ہوتی ہوگی۔ میں نے کرم دین کی معیت میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا جس کے اندر جسٹی ٹرنک رکھا گیا تھا۔ کرم دین نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں مذکورہ ٹرنک پڑا ہوا تھا۔ کرم دین کی زبانی معلوم ہوا کہ جس کمرے میں ٹرنک موجود تھا اس کا بیرونی دروازہ ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں آمد و رفت کے لیے وسطی دیوار میں موجود دروازہ استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ چور کو جسٹی ٹرنک تلاش کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کمرے میں موجود ہر شے اپنی مناسب جگہ پر رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے ایک بات واضح ہو کر سامنے آ رہی تھی کہ چور جو کوئی بھی تھا وہ اس قیمتی ٹرنک کی وہاں موجودگی اور مقام سے پوری طرح آگاہ تھا، ورنہ چوری کی وارداتوں میں جائے وقوع پر خاصی افراتفری اور اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آتی ہے۔ جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود لوگوں سے سوال جواب کرنے لگا۔ کافی کوشش کے بعد بھی کوئی ایسی بات یا اشارہ سامنے نہیں آیا جس سے چور یا چوروں کے بارے میں کسی قسم کی رہنمائی حاصل ہوتی۔ پوچھ تاچھ کے سلسلے میں نے کرم دین کی بیوی اور بیٹی سے بھی مختلف سوالات کیے۔ انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ کرم دین کی بیوی زینت بی بی نے سینہ کوبی کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ 10 دن بعد نگو کی بارات آنے والی ہے، اس کے داج کا سارا سامان تو چور لے گئے، اب یہ شادی کیسے ہوگی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا بھلیے لوگ کے۔ کرم دین نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولی، اللہ تو کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، مگر وہ تمہارا بھائی۔ اتنا کہہ کر زینت نے مینی خیز نظر سے شوہر کو دیکھا اور بولی، فضل دین بغیر داج کے میری نگو کی ڈولی لے کر نہیں جائے گا۔ تم بدگمانی کی باتیں نہ کرو۔ کرم دین نے کمزور سا احتجاج کرتے ہوئے کہا، فضل دین میرا بڑا بھائی ہے، وہ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ مجبوری؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، اگر فضل دین کو ہماری مجبوری کا احساس ہوتا تو 15 تولے کی شرط ہی کیوں لگاتا؟ کیا نگو اس کی بھتیجی نہیں ہے؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ تم فضل دین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو، بلکہ یہ تمہاری حاسدانہ سوچ ہے۔ میں کیوں حسد کروں گی کسی سے؟ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں جو کچھ بھی جانتی ہوں اس میں حسد کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ تم خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اس میں الزام کی کیا بات ہے؟ میں نے تمہارے بھانجے کا رشتہ رد کر کے اپنے بھتیجے سے نگو کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی تمہاری بہن کی بنسبت اپنے بھائی کے بیٹے کو ترجیح دی ہے۔ تمہارے حسد کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ نگو کا نصیب جہاں لکھا تھا وہاں اس کی بات پکی ہو گئی۔ تم جلنا کڑنا چھوڑ دو، میری جلتی ہے جوتی، اور جو تم نے نصیب کی بات کی ہے نا تو تم منہ دھو رکھو۔
تم نے اپنے بھتیجے سے نگو کی جو بات پکی کی تھی، مجھے تو اب وہ سارا معاملہ ہی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ فضل دین ایک لالچی انسان ہے، میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو زینت، میرے بھائی کو یوں برا بھلا کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی آپس کی بحث مزید بڑھتی، میں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تاہم ان کی گفتگو سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کرم دین کی بیوی زینت بی بی اپنی بیٹی نگو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے کے لیے کرم دین بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بھتیجے قادر بخش سے نگو کو بیانا چاہتا تھا۔ میاں بیوی کی رسا کشی میں جیت میاں یعنی کرم دین کی ہوئی تھی اور نگو کی شادی قادر بخش سے ہونا قرار پائی تھی۔ اس سلسلے میں کرم دین کے بڑے بھائی فضل دین نے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط بھی لگائی تھی، جو کرم دین نے کسی نہ کسی طرح پوری کر دی تھی۔ تاہم اس شادی میں صرف 10 دن باقی تھے کہ کرم دین کے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ نگو کا تایا فضل دین فورٹ عباس کے علاقے چک 294 میں رہتا تھا، جبکہ زینت بی بی کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ کے رہنے والے تھے۔ میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ وہاں مزید رکا۔ اس دوران میں کرم دین سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ میں نے خاص طور پر اس کی توجہ اس جانب مبذول کروائی، کرم دین، میں نے جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے اور جو بات میں نے نوٹ کی ہے اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ ایسی کیا بات ہے جناب؟ کمرے کی حالت دیکھ کر تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں جانب دیکھتا رہا، پھر شکست خوردہ انداز میں مجھے تکتے ہوئے بولا، میں کچھ نہیں سمجھا تھانے دار صاحب، میں سمجھاتا ہوں۔ اس کمرے کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ چور کو جستی ٹرنک تلاش کرنے کے لیے کسی قسم کی تگ و دو نہیں کرنا پڑی۔ وہ آیا اور بڑے آرام سے ٹرنک یہاں سے نکال کر لے گیا۔ اس نے کسی چیز کو چھیڑا نہ، ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے اسے اٹھا پٹخ کرنا پڑی۔ کیا یہ غیر معمولی بات نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں پائی جانے والی حیرت میں مجھے جوش کی آمیزش نظر آئی۔ وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اب دھیان گیا ہے تو کیا کہتے ہو؟ واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لگتا ہے چور کو اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ جستی ٹرنک کہاں رکھا گیا ہے، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ راز تم تینوں کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس بات کا تو مجھے پکا یقین ہے سرکار۔ پھر اس نامعلوم چور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب۔ اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ چوری کی واردات کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ چور جستی ٹرنک کے قیام و مقام سے اچھی طرح واقف تھا۔ اب دو ہی صورتیں۔ کون سی دو صورتیں جناب؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ تم تینوں میں سے کسی نے جستی ٹرنک کے راز کو افشا کیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ کون سا دعویٰ جناب؟ وہی دعویٰ کرم دین کہ تم تینوں کے سوا کوئی چوتھا شخص اس راز سے واقف نہیں۔ میری بات غور سے سنو کرم دین، اگر واقعی تم لوگوں نے کسی اور شخص کو اس جستی ٹرنک کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تو پھر پورے وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمہارے علاوہ بھی کوئی شخص تمہاری متاع حیات سے آگاہ تھا۔ اب وہ شخص خود چور بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے کسی چور سے تمہارے گھر میں چوری کروائی ہو۔ کرم دین، اس چوری میں کسی بھیدی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ کہ تو آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں سرکار، مگر ایسا شخص کون ہو سکتا ہے یہ تو تم ہی بتا سکتے ہو۔ میرے دماغ میں تو کوئی نام نہیں آ رہا۔ کرم دین، تم نے بتایا تھا کہ جب تم بیدار ہونے کے بعد چھت سے نیچے آئے تو گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، اور تمہارا کہنا ہے کہ رات تم نے سونے سے پہلے بیرونی دروازے کو تالا بھی لگایا تھا۔ اس سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ چور تمہارے اور تمہارے گھر کے بارے میں وسیع معلومات رکھتا تھا۔ ممکن ہے اس کے پاس تمہارے گھر کے بیرونی دروازے پر لگے تالے کی چابی بھی ہو۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھانے دار صاحب۔ کرم دین، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنی گھر والی سے جو بحث مباحثہ کیا ہے، اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زینت کی بہن شائستہ بیگم تمہارے اس فیصلے سے سخت ناخوش تھی کہ تم نگو کی شادی اپنے بھتیجے قادر بخش سے کرنے جا رہے ہو۔ یہ بات تو ہے سرکار۔ میری سالی شائستہ تو کیا، خود میری گھر والی زینت بھی میرے اس فیصلے سے خاصی چڑی ہوئی ہے۔ بات بات پر تانے دیتی ہے اور لڑائی جھگڑے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ کرم دین کے اس تبصرے پر زینت نے ناگواری سے گھور کر شوہر کو دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔
میں نے زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ اس میں کسی رائے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کسی کی خواہش کو بری طرح رد کیا جاتا ہے تو ناراضی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ آخر میرے بھانجے نادر علی میں کس چیز کی کمی تھی؟ وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، صاحب حیثیت ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ میں نے اس کی تقریر کو ہاتھ کے اشارے سے بریک لگاتے ہوئے کہا، زینت، تمہارے خیال میں یہ دشمنی کس نے کی ہوگی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس چوری میں تمہارے کسی دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام کوئی دوست تو کر نہیں سکتا۔ ہمارا تو کوئی دشمن نہیں تھانے دار صاحب، یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے، چور کون ہے اور اس نے کس دشمنی میں چوری کی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ واقعی میرا کام ہے۔ چوری کی یہ واردات میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے، اس کا سراغ میں ہی لگاؤں گا اور چور کو قرار واقعی سزا بھی دلواؤں گا۔ دونوں میاں بیوی شکر گزار نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں تھوڑی دیر مزید انہیں تسلی دلاسا دینے کے بعد ASI کامی شاہ کے ساتھ تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان جسٹی ٹرنک کی چوری موضوع گفتگو بنی رہی۔ کامی شاہ نے کہا، ملک صاحب، میرا دھیان تو بار بار بوٹا ڈنگر چور کی طرف جا رہا ہے۔ بوٹا ڈنگر چور کی تازہ ترین واردات کے بارے میں کامی شاہ کو سب کچھ معلوم تھا۔ گزشتہ رات منشن آباد سے ASI فیروز بوٹا کی تلاش میں میرے تھانے آیا تھا اور آج صبح مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بوٹا کے تعاقب میں دریا کی جانب گیا تھا۔ فیروز کے ساتھ کانسٹیبل اللہ دتہ اور کھوجی چراغ دین بھی تھے۔ کامی شاہ، تم موجودہ حالات کی روشنی میں بالکل درست رخ پر سوچ رہے ہو، لیکن میں تمہارے خیال سے مکمل اتفاق نہیں کروں گا۔ وہ کیوں ملک صاحب؟ وہ اس لیے کامی شاہ، میرا یہ تجربہ ہے کہ مویشی وغیرہ کی چوری میں ملوث افراد عموماً دوسری نوعیت کی چوری چکاری میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ان کا اپنا ایک مخصوص میدان اور طریقہ واردات ہوتا ہے۔ وہ مالکان کی نظر بچا کر خصوصاً رات میں ڈھور ڈنگر چوری کرتے ہیں اور کسی دوسرے علاقے میں جا کر انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ چوری کے مال کے دام اگرچہ اچھے نہیں ملتے، تاہم مال کو جلد از جلد ٹھکانے لگانے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مویشی چوروں کے خریدار بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بوٹا یہاں موزہ لالیکا میں چوری شدہ بھینسیں فروخت کرنے آیا ہو اور اب کسی اور طرف نکل گیا ہو۔ وہ اسبات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کو یکسر رد نہیں کر سکتا ملک صاحب، مگر میرے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں پردے کے پیچھے سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے آ گئے۔ یہاں ہمارے لیے بڑی سنسنی خیز خبریں موجود تھیں۔ منشن آباد والا ASI اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا اور میرے کمرے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ملک صاحب، بوٹا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مگر ہم دریا کے کنارے ایک لاش دریافت کر آئے ہیں۔ یہ اطلاع دھماکہ خیز تھی۔ میں نے پوچھا، بوٹا تمہارے ہاتھ سے نکل کر کہاں چلا گیا اور یہ لاش کا کیا چکر ہے بھائی؟ ملک صاحب، آج صبح کھوجی چراغ دین نے مجھے بتایا کہ بوٹا کے قدموں کا کھرا ایک جگہ سے دریا کی جانب جاتا ہوا نظر آیا ہے۔ میں فوراً کھوجی کے ساتھ، ایک منٹ، رات تم نے بتایا تھا کہ تم لوگوں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، بوٹا اس علاقے میں داخل تو ہوا ہے مگر یہاں سے باہر جانے کے آثار نہیں ملے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ صبح چراغ دین نے اس کا کھرا ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ رات کسی وقت یا صبح صبح یہاں سے روانہ ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اس کا قیام اس تھانے سے زیادہ دور نہیں رہا ہوگا۔ آپ بجا فرما رہے ہیں ملک صاحب، فیروز نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ افسوسناک بات تو یہ کہ وہ ہاتھ آتا آتا نکل گیا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ بوٹا کس طرف نکل گیا۔ ہم بوٹا کے قدموں کا تعاقب کرتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچے تھے۔ دریا کے کنارے کا یہ حصہ لالیکا اور کاسمکا کے درمیان پڑتا ہے۔ دریا کی دوسری جانب ضلع ساہیوال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بوٹا دریا کی دوسری سمت فرار ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے کنارے کے ساتھ مشرق اور مغرب کی جانب کافی دور تک جا کر دیکھ لیا ہے، لیکن کسی بھی طرف اس کا کھرا نہیں مل سکا۔ فیروز، تم نے مسروقہ 7 بھینسوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا مطلب ہے ان کے کھرے کا کیا ہوا؟ ان کا کھرا نہیں مل سکا، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، بوٹا نے وہ 7 بھینسیں یہیں لالیکا ہی میں ٹھکانے لگا دی ہیں اور خود دریا پار کر کے ساہیوال کی جانب نکل گیا ہے۔ یہ چور لٹیرے تیراکی کے ماہر ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔
فیروز تم نے کسی لاش کی دریافت کا بھی ذکر کیا تھا۔ ملک صاحب ہم دریائے ستلج کے کنارے کے ساتھ ساتھ بوٹا کا کھرا ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک مقام پر ہمیں ایک جستی صندوق پڑا نظر آیا اور تجسس کے ہاتھوں ہم اس صندوق کے پاس چلے گئے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، جستی صندوق سے تمہاری مراد جستی ٹرنک کے؟ فیروز کے انکشاف نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ جستی ٹرنک کا ذکر کسی بھی طور نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں غلطی سے جستی صندوق کے بیٹھا ہوں، دراصل وہ جستی ٹرنک کی تھا، اور میں نے جس لاش کا ذکر کیا ہے وہ اسی صندوق یعنی ٹرنک کے اندر رکھی ہے۔ کرم دین عرف کرموں کے گھر سے جو جستی ٹرنک چوری ہوا تھا وہ طلائی زیورات اور روسی ملبوسات اور نقدی سے بھرا ہوا تھا۔ ASI فیروز کسی جستی ٹرنک میں ایک لاش کا ذکر کر رہا تھا، کیا ان دونوں ٹرنکوں میں کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں اس وقت متعدد سوالات ڈوب ابھر رہے تھے۔ میں نے صورتحال کو واضح کرنے کے لیے مہمان ASI سے پوچھا، جستی ٹرنک کے اندر پائی جانے والی لاش کس کی ہے؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا ملک صاحب، میرے لیے وہ شخص اجنبی ہے، میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اسے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ تم نے ٹرنک کو کھولا تھا یا وہ پہلے سے کھلا ہوا تھا؟ ٹرنک تو میں نے ہی کھولا تھا، مگر کیا؟ مگر یہ جناب کہ ٹرنک تو بند تھا لیکن اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، وہ ٹوٹا ہوا تالا ٹرنک کی کنڈی میں جھول رہا تھا۔ میں نے اندرونی تجسس کے ہاتھوں ٹرنک کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، اندر ایک نوجوان کی لاش رکھی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شخص مر چکا تھا؟ 100% یقین ہے جناب۔ اس کا مطلب ہے تمہارا مشاہدہ بڑا گہرا ہے۔ جناب میں اپنی تعریف تو نہیں کروں گا مگر یہ حقیقت ہے کہ میرا مشاہدہ بڑا گہرا ہے جناب۔ لیکن اس نوجوان کی حالت دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نوجوان کے ساتھ ایسی کیا بات ہے؟ اس کے سینے میں ایک خنجر دستے تک پیوست ہے۔ گویا اس نامعلوم نوجوان کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے مارا گیا۔ بالکل یہی بات نظر آتی ہے ملک صاحب۔ میرا ذہن اس وقت بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، مختلف واقعات ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ کرم دین کے گھر سے قیمتی ساز و سامان والا ٹرنک چوری ہوا تھا، بوٹا ڈنگر چور دریا کے جس حصے یا مقام سے غائب ہوا تھا اس کے قریب ہی لاش والا جستی ٹرنک پایا گیا تھا۔ میں مویشی چور، بوٹا، نامعلوم مقتول نوجوان اور جستی ٹرنک کے بیچ الجھ کر رہ گیا۔ فوری طور پر جو امکانات نظر آ رہے تھے وہ کچھ یوں تھے، بوٹا اور نامعلوم مقتول نوجوان نے مل کر کرم دین کے گھر میں نقب لگائی ہوگی، وہ جستی ٹرنک کو دریا کے کنارے تک لے آئے ہوں گے، یہاں کسی بات پر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا ہوگا جس کے نتیجے میں بوٹا نے مذکورہ نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار کر ٹرنک کا قیمتی سامان سمیٹا ہوگا اور دریا پار کر کے ساہیوال کی جانب نکل گیا ہوگا۔ ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ مقتول نوجوان ہی اصل چور ہو، وہ ٹرنک کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا ہو جہاں بوٹا سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی ہو اور بوٹا اسے ٹھکانے لگا کر چلتا بنا ہو۔ صورت کوئی بھی رہی ہو لیکن ایک بات طے تھی اور وہ یہ کہ نامعلوم نوجوان کو ٹرنک کی قیمتی اشیاء ہی کی وجہ سے قتل کیا گیا ہوگا۔ یہ وہ اندازے تھے جو میں نے قائم کیے تھے۔ ان میں کچھ اندازے غلط بھی ثابت ہو سکتے تھے۔ مثلاً میرے اندازوں کی بنیاد اس بات پر تھی کہ جس جسٹی ٹرنک میں نامعلوم نوجوان کی لاش پائی گئی تھی وہ وہی ٹرنک تھا جو کرم دین کے گھر سے چوری ہوا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو عین ممکن تھا ایک بالکل مختلف کہانی سامنے آتی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ASI کامی شاہ سے کہا، تم کسی مستعد کانسٹیبل کو بھیج کر کرم دین کو تھانے بلوا لو، ہم اسے ساتھ لے کر دریا کی جانب جائیں گے۔ جسٹی ٹرنک کی شناخت اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کامی شاہ میرے حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر بتایا، میں نے کانسٹیبل فقیر احمد کو کرمو چاچا کے گھر کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اس وقت دوپہر اپنے جوبن پر تھی، یہ کھانے کا وقت تھا۔ میں نے کامی شاہ سے کہا کہ وہ مہمانوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی کھانے کا بندوبست کرے تاکہ اس نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم دریا کی طرف روانہ ہو سکیں۔ دراصل میں کرم دین کا انتظار کرنا چاہتا تھا، اس کا ساتھ جانا بہت ضروری تھا۔ ویسے میں نے فوری طور پر
2 سپاہیوں کو دریا کی جانب بھیج دیا تھا تاکہ وہ جسٹی ٹرنک کو اپنی نگرانی میں لے لیں۔ یہ احتیاط بہت ضروری تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اس دوران میں کرم دین بھی تھانے لے آیا جا چکا تھا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اسے یہاں کیوں بلوایا گیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے چور کو پکڑ لیا ہے؟ کرم دین کے سوال پر ASI فیروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ فیروز کو ابھی تک میں نے جسٹی ٹرنک کی چوری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ فیروز کی الجھن نما حیرت کو دور کرنے کے لیے میں نے مختصر الفاظ میں اسے اس واقعے سے آگاہ کیا۔ پھر کرم دین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کرم دین، چور تو ابھی تک ہاتھ نہیں آیا، لیکن ایک جسٹی ٹرنک کی خبر ملی ہے۔ کہاں ہے وہ جسٹی ٹرنک؟ دریا کے کنارے پر۔ کیا میرا قیمتی سامان اس میں موجود ہے؟ نہیں، تمہارا سامان تو اس میں نہیں پایا گیا، البتہ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ بھی کچھ کم قیمتی نہیں ہے۔ کیا ہے جی اس ٹرنک کے اندر؟ ایک نوجوان شخص کی لاش! وہ پورے وجود سے کانپ اٹھا۔ پھر وہ میرا ٹرنک نہیں ہو سکتا۔ میرے ٹرنک میں تو جناب 15 تولے سونے کے زیورات، 20 جوڑے قیمتی ریشمی کپڑے اور 5000 روپیہ نقد تھا۔ ممکن ہے وہ تمہارا ٹرنک نہ ہو۔ میں نے تمہیں اسی لیے تھانے بلوایا ہے کہ تم ہمارے ساتھ دریا پر جا کر اس ٹرنک کی شناخت کر سکو جس میں کسی بدقسمت اور نامعلوم نوجوان کی لاش ملی ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، اسبات میں گردن ہلانے لگا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہم تیار ہو کر تھانے سے روانہ ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ کرم دین اور کامی شاہ کے علاوہ منچن آباد والے سرکاری مہمان بھی تھے۔ اس موقع پر کامی شاہ نے ایک مفید تجویز دی، ملک صاحب، کیوں نہ ہم کرمو چاچا کے گھر کی طرف سے ہو کر دریا کی جانب جائیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس وقت ایک ماہر کھوجی ہمارے ہمراہ ہے۔ چور جسٹی ٹرنک چرا کر کرم دین کے گھر سے دریا کی جانب گیا ہوگا تو اس راستے پر اس کے قدموں کا کھرا نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ دریا کی جانب جانے والا وہ واحد راستہ جو کھیتوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تجویز تو تمہاری معقول ہے، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے کامی شاہ۔ تو میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ کامی شاہ کے بجائے کھوجی چراغ دین بول اٹھا، میں چنگی طرح سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب۔ مجھے جو باتیں پتہ چلی ہیں ان کے مطابق کرم دین کے گھر رات کے پچھلے پہر چوری ہوئی ہے۔ اب تک اس واقعے کو 10-12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ دریا کی سمت جانے کا چونکہ ایک ہی راستہ ہے، اس لیے وہاں بے شمار لوگوں کے قدموں کے نشانات ہوں گے، جس کی وجہ سے چور کا کھرا نکالنا خاصا مشکل ثابت ہوگا۔ پھر ہم اس کھرے کے نمونے سے بھی ناواقف ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، وہ ایک بات کون سی ہے؟ جناب، اگر میں کرم دین کے گھر سے اپنے کام کا آغاز کروں تو ممکن ہے چور کا کوئی سراغ مل جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چوری کے بعد سے اس گھر میں زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہ رہی ہو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، کرم دین نے کہا۔ جب میرے محلے داروں کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے تو وہ خبر گیری کے لیے میرے پاس آنا شروع ہو گئے تھے، اور اب تک تو ایک لمحے کے توقف سے اس نے کہا، اب تک تو سینکڑوں افراد آ کر جا چکے ہیں۔ بابا چراغ دین سوچ میں پڑ گیا۔ مشکل تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ تم یہ کوشش ضرور کرو چراغ دین۔ میں کانسٹیبل اللہ دتا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم دونوں قدموں کا سراغ لگاتے ہوئے ہمارے پاس آ جانا، جب تک ہم اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کھرا نکالنے کے دوران میں ہماری رفتار بہت سست ہو جائے گی اور میں جلد از جلد دریا کے کنارے پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر میں نے کرم دین کے مشورے سے ایک اور آدمی کو بھی چراغ دین کے ہمراہ کر دیا تاکہ راستے سے ناواقفیت اس کے کھوج میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ضروری انتظامات کرنے کے بعد ہم دریائے ستلج کے کنارے کی جانب روانہ ہو گئے۔ مہمان ASI فیروز کی معیت میں ہم لوگ مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ میرے بھیجے ہوئے دونوں چاقو چوبند کانسٹیبلز وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹینشن ہو گئے۔ وہ دونوں دریا کے کنارے لگے ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑے تھے۔ جسٹی ٹرنک پر نگاہ پڑتے ہی کرم دین چیخ اٹھا، جناب یہ تو میرا ٹرنک ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ قرب و جوار میں دور تک سنائی دی ہوگی۔ میں نے آگے بڑھ کر ٹرنک کا سرسری معائنہ کیا۔ اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، تاہم ڈھکن بند تھا۔ ٹوٹا ہوا تالا کنڈی میں جھول رہا تھا۔ میں نے ٹرنک کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ASI کا بیان درست تھا۔ ٹرنک کے اندر ایک نوجوان کی لاش نظر آ رہی تھی۔ مقتول کے سینے میں خنجر پیوست تھا۔ گورے چٹے نوجوان کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔
اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مونچھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ایک صحت مند گبرو تھا۔ ململ کے کرتے کے نیچے اس نے پاپلین کا تہ بند باندھ رکھا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ اسے ٹرنک میں اس طرح ٹھونسا گیا تھا کہ اس کی ٹانگیں گھٹنوں پر سے مڑی ہوئی تھیں، تاہم اوپر کا دھڑ چت انداز میں تھا اور خنجر عین دل کے مقام پر جسم میں داخل کیا گیا تھا۔ وہ 101% مر چکا تھا۔ بڑے حسرت ناک انداز میں وہ موت کا شکار ہوا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کرم دین کو دیکھا اور اشارے سے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ وہ قریب آیا تو میں نے اسے کہا، کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ تھوڑی دیر تک غور سے نوجوان کی لاش کا جائزہ لیتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، میں اسے نہیں جانتا۔ تھانے دار صاحب، یہ کس کی لاش ہے اور اس ٹرنک کا سامان کہاں گیا؟ میں بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کرم دین۔ کامی شاہ نے کرم دین سے سوال کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہارا ہی ٹرنک ہے؟ میں قسم کھانے کو تیار ہوں جناب، یہ بالکل وہی ٹرنک ہے جس میں میں نے نگو کے داج کا سامان جمع کیا تھا۔ صورتحال عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ وہ جستی ٹرنک 2 بائی 4 فٹ کا تھا۔ اس میں رکھا گیا قیمتی سامان غائب تھا اور ایک نامعلوم نوجوان کی لاش کو اس میں فٹ کر دیا گیا تھا۔ ٹرنک کی مجموعی گہرائی 1.25 فٹ کے قریب تھی، جس میں ڈھکن کی اونچائی بھی شامل تھی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹ اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور عدالت میں بھی فنگر پرنٹس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ میرے تھانے کا سرکاری فوٹوگرافر اس روز موجود نہیں تھا، تاہم میں نے کامی شاہ کو یہ فریضہ سونپ دیا تھا۔ دریا کی جانب آنے سے پہلے ہم ایک کیمرہ بھی ساتھ لے آئے تھے۔ کامی شاہ کو آرٹ سے بھی دلچسپی تھی اور وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ میرے حکم پر کامی شاہ نے جستی ٹرنک اور اس میں موجود انسانی لاش کو مختلف زاویوں سے عکس بند کیا۔ اس دوران میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کر لیا۔ علاقے کے لوگوں کو پولیس کی اس سرگرمی کا علم ہو چکا تھا، کیونکہ رفتہ رفتہ وہاں لوگ جمع ہو رہے تھے۔ جب کھوجی بابا چراغ دین اپنی تحقیق کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچا تو وہاں تقریباً 3 درجن افراد اکٹھا ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ درجن بھر افراد کھوجی کے ساتھ بھی وہاں چلے آئے تھے۔ کیا رپورٹ ہے چاچا؟ رپورٹ اچھی ہے مگر بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ذرا کھل کر بتاؤ چراغ دین۔ جناب، میری معلومات کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق مجھے اپنے مقصد میں جزوی کامیابی ہوئی ہے۔ ہاں جلدی بتاؤ۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کرم دین کے گھر سے 2 افراد پہلو بپہلو چلتے ہوئے باہر نکلیں۔ راستے میں کسی مقام پر ان کا کھرا ملا ہے، مگر اس طرح کہ کبھی ایک آگے چلا اور کبھی دوسرا۔ پھر کھیتوں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ان کے کھرے کے آثار ملے ہیں، مگر یہاں دریا کے کنارے کے پاس آ کر کئی مقامات پر ان کا کھرا دیکھنے کو ملا ہے۔ اور اس کے بعد دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دوبارہ محنت کرنا ہوگی۔ تو محنت کرنے سے تمہیں کس نے روکا ہے؟ پہلے صبح تم بوٹا کے کھرے کو کھوجنے کے لیے محنت کر چکے ہو، اب ان 2 نامعلوم افراد کے لیے محنت کر ڈالو۔ لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ میں نے ٹرنک میں دھری نامعلوم نوجوان کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ کہ تم اس محنت سے پہلے ذرا سا یہ کام کر لو کہ مقتول کے پاؤں کا باریک بینی سے جائزہ لے ڈالو۔ تمہاری تجربے کار اور کھرے شناس نظر فوراً بتا دے گی کہ آیا یہ بدقسمت انہی 2 افراد میں سے ایک ہے یا نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا جناب، میں فوراً اس بات کا پتہ چلا لوں گا۔ آئندہ 10-15 منٹ کی تفتیش اور ماہرانہ معائنے کے بعد چراغ دین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں شرط لگانے کو تیار ہوں، میں نے جن 2 افراد کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہی شخص ہے۔ چراغ دین کا انکشاف نما دعویٰ توجہ طلب تھا۔ اس سے یہی بات ظاہر ہوتی تھی کہ نامعلوم مقتول جسٹی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔ رہ گئی اس کے ساتھی کی بات، تو اس سلسلے میں فی الحال یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا مگر بوٹا ڈنگر چور نہیں تھا۔ مقتول کے ساتھی کا کھرا بوٹا کے کھرے سے قطعی مختلف تھا۔ بوٹا کے قدموں کے نشانات کرم دین کے گھر کے قرب و جوار میں کہیں بھی نہیں پائے گئے تھے۔ گویا اگر بوٹا سے مقتول اجنبی نوجوان کی ملاقات ہوئی تھی تو دریا کے کنارے پر ہی ہوئی ہوگی۔ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے میں نے چراغ دین سے کہا، چاچا تم جلدی سے وہ محنت کر ڈالو جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا۔ انہیں لو جی۔ اگلی لمحے وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ میں مہمان ایسائی سے بات چیت کرنے لگا، فیروز اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ تم مویشی چور
بوٹا کی تلاش میں یہاں آئے تھے، لیکن وہ تو دریا پار ساہیوال کی طرف نکل گیا ہے۔ گویا لالیکا میں اب تمہارا کوئی کام نہیں رہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، میں اپنے سینئرز تک اپنی کارکردگی کی رپورٹ پہنچا دوں گا۔ اگر احکام ملیں گے تو ساہیوال میں بھی ٹرائی کروں گا۔ تمہیں یہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ ویسے تمہارے سینئرز احکام صادر کریں یا نہ کریں، مگر میں بوٹا کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ اب آپ لوگوں سے زیادہ مجھے بوٹا کی تلاش ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس لاش کے سلسلے میں بوٹا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ کئی ایک سلسلے ہیں فیروز، کرم دین کے گھر ہونے والی چوری، نامعلوم نوجوان کا قتل وغیرہ وغیرہ۔ سب سے ضروری مسئلہ تو مجھے یہ درپیش ہے کہ مقتول کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ ہاں، یہ جاننا تو واقعی بہت ضروری ہے۔ میں نے وہاں موجود تمام افراد کو باری باری نوجوان مقتول کی شکل دکھائی اور اس کی شناخت کے سلسلے میں سوال کیا، مگر نہایت ہی حوصلہ شکن نتائج برآمد ہوئے۔ وہ لالیکا کے باسیوں کے لیے بالکل اجنبی تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ شخص کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔